अस्सलाम वालेकुम जी। किसी से मिलिए, किसी से शॉपिंग करने चले जाइए तो वहाँ पे सेल्समैन कोई आपके यहाँ मिलने आ जाए आपसे, आपका कोई अजीज़ दोस्त वाकफ़कार अपने मोहल्ले में दाखिल होते हुए, अब तो तकरीबन हर मोहल्ले में सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ जो सिक्योरिटी का पर्सनल है या चौकीदार है, किसी से मिल लीजिए। आजकल गुफ्तगू का एक ही मौजू है कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। जो भी होंगे वो तो होंगे और अपने वक्त के ऊपर होंगे, लेकिन जब आप इसके पस मंज़र में जाते हैं कि ये सवाल क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन क्यों उठा रहा है, तो वो लगता है कि जैसे इस वक्त पूरी कौम का ये ख्याल है कि नया आर्मी चीफ जब आएगा तो पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उनका चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा। उसकी बगल में जो छड़ी होती है, वो जैसे ही वो छड़ी निकाल के घुमाएगा तो वो तमाम मसाइल हल होते जाएंगे। इस वक्त हम 30% अफराते ज़र के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी 30% महंगाई जो है वो बढ़ रही है। इस हफ्ते की महंगाई पिछले हफ्ते मुकाबले के अंदर जो कंपैरिजन जारी हुआ है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, इस महंगाई के अंदर कमी आ जाएगी। पेट्रोल जो है 225 रुपये लीटर है, ये कम होके तो 125 रुपये लीटर रह जाएगा, मतलब कुछ ऐसे लोगों का तासुर है। आटा जो है वो 110 रुपये किलो है, 110 रुपये किलो है, पिछली दफ़ा 110 ही लेके आया था, तो वो जनाब 55 रुपये किलो हो जाएगा। घी जो है वो 650 रुपये लीटर है, कुकिंग ऑयल जो है वो कम हो के तो 300 रुपये लीटर पे आ जाएगा। गुफ्तगू से यही लगता है, ये जो मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, आबादियों के अंदर जो गलियों गंद पड़ा हुआ है, ये गंद उठ जाएगा। ये जो ट्रैफिक जो है मैस हो जाता है और गोल चक्कर के इर्द गिर्द घूमते हुए लोग अपने सीधे हाथ से आने वाले लोगों की राइट ऑफ वे का, यानी कि हक़े राह का जो है एहतराम नहीं करते, वो एहतराम करना शुरू कर देंगे। लोग जो हैं वो लाइनें लगा के सवार नहीं होते सवारी के अंदर, या काम नहीं करते, कतार के अंदर खड़े होके वो कतार के अंदर खड़े होकर काम करना शुरू कर देंगे। अपने हक से कम के ऊपर राज़ी होना शुरू हो जाएंगे और दूसरों को वो ऑफ़र करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह की चीज़ लगती है कि जैसे ही नए आर्मी चीफ आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए इस वक्त पूरे मुआशरे के अंदर जो एक हिजान बर्पा किया गया हुआ है, या जो मुआशरे को हिजान में बर्पा किया हुआ है, वो एक इम्प्रेशन है। वो इम्प्रेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर के पैसे लगा के, अवामुन्नास के पैसे लगा के आपके और मेरे अज़हान को पॉल्यूट किया गया हुआ है। मैं उस पैरामीटर के ऊपर का जब ख़ुद को रख के सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं भी बहुत दफ़ा गुमराह हो जाता हूँ, बहुत दफ़ा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने देखा कि एक टीवी एंकर हैं, वो पहले न्यूज़ कास्टर हुआ करते थे, वो अपनी मिसेस के ज़रिए जो हैं इन्फेक्टेड हुए हैं यूथिया वायरस से, और वो जो हैं वो इस वक्त धड़ाधड़ अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि आसिम मुनीर साहब नहीं आ रहे, अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा है कि दौरा जो है वो MBS का वो मुलतवी होने जा रहा है। मतलब ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं। अब ये वो जर्नैल तो नहीं कहना चाहिए, वो ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स हैं 5th जनरेशन हाइब्रिड मीडिया वार को, जिनको बाकायदा ग्रूम किया गया कि इनके वालिद जो थे वो फ़ौज से रिटायर थे, तो उनको ग्रूम किया गया, ग्रूम करके एक स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल किया गया। जब वो एक ट्वीट करते हैं तो अगले 10 मिनट के अंदर उनकी ट्वीट को 10,000 लाइक्स आ चुके होते हैं। पता नहीं वो अंधाधुंध लोग लाइक कर रहे होते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, मैनू की पता है। तो यूं लोग ये समझते हैं कि जैसे ये जादू की छड़ी जो है ये घुमाएगा, नया सिपा सालार आके वो जो है वो सारे मसाइल को हल कर देगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तजर्बा किया 2004 में, जब डॉलर आ रहे थे धमाधम और छणाछण अमेरिका की तरफ से डॉलर आ रहे थे, जिसके ताने हमें बाद में ट्रंपू ने भी दिए कि हमसे तुमने इतने अरब डॉलर लिए हैं। वो डॉलर इस वक्त जब आ रहे थे और जब हम अफ़गानियों का, मासूम अफ़गानियों का खून बेच रहे थे और उनको, उनकी फैमिलीज़ को पकड़ पकड़ के अमरीकियों के हवाले कर रहे थे, और मुशर्रफ फिर किताब लिख के मान रहा था कि हमने 5-5 हज़ार के इवज़ एक इनका फ़र्द था वो बेचा,
اور مطلب کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون تم آپ نے ہمارے حوالے کی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، انہوں نے کہا بچہ مفتی رکھ لو. توبہ 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 توبہ، ان لوگوں کو کیسے آسانی سے موت آئے گی. اسی لیے وہ پڑا ہوا ہے نا وہاں پہ، وہ تڑپ رہا ہے نا. ہاں بڑے دن ہو گئے ہیں اس کی خبر نہیں آئی اس خنزیر کی، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی، کہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ میں، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. یہ ہے عبرت کے نشان، ان کو دیکھا کیجئے. جب ان کا اقتدار سوا نیزے پہ تھا، ان کی نخوت جو تھی وہ نہیں اٹھائی جاتی تھی. تو خیر اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. جو ہے وہ غرور کا سر نیچا، جی غرور نہیں کرنا چاہیے، غرور صرف اسی کو سزاوار. تو خیر میں واپس آتا ہوں، جب یہ ان لوگوں کو تیار کیا گیا اور اس تیاری کے نتیجے کے اس تیاری میں وہ کہا گیا جی کہ یہ جو چونکہ اس لیے ہم یہ امریکی ڈالروں سے کہ ایسی لوکل قوت بنائیں گے کہ اس قوت سے آئندہ پھر ہم فیصلے کیا کریں گے کہ اقتدار میں کون آئے گا. تو 2008 میں امریکیوں نے پیسے دینے بند کر دیے، تو پھر ہم نے پاکستان کی حکومت کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا. جتنے بھی 60 ارب روپے، 100 ارب روپیہ، 150 ارب روپیہ ادر دین ڈیفنس بجٹ جو تھا وہ چاہیے ہوتا تھا، وہ ان سے طلب کر لیا جاتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر دیتے تھے، ورنہ ان کے خلاف دھرنا کروا دیا جاتا تھا، ورنہ ان کے خلاف ججز بحالی تحریک کروا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ جو تھا کیونکہ آرگنائز کر لیا گیا. پارٹیوں کے اندر جان اچکزئی جیسے اپنے فیصل ووڈا جیسے اپنی فلٹریشن کی گئی. ٹھیک ہے، ان کے اندر انفلٹریٹ کیے گئے لوگ، ٹھیک ہے، تو تاکہ جو اندر سے جا کے ان پارٹیوں کو توڑیں گے، مطلب کہ جو پرانے بھی تھے ان کو بھی ذرا مضبوط کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں خواجہ اسد جان بوجھ کے نا نہیں لیا جب، ٹھیک ہے، خواجہ صاحب جو ہے نا وہ ذرا منہ متھے لگ دے گے. تو لیکن یہ ہے کہ جن کا میں نام لے سکتا ہوں، جن سے مجھے کوئی واسطہ نہیں پڑتا مستقبل کے اندر، کبھی ملاقات نہیں ہونی راہ چلتے بھی، تو اس لیے میں ان کے نام لے دیا. تو وہ جو ہیں، میرا مطلب ہے ان کو انفلٹریٹ کیا گیا مختلف پارٹیوں کے اندر، اور تمام پارٹیوں کا وہ گند جو وہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک تیسری پارٹی بنائی گئی. اور یہ پارٹی جو ہوگی یہ فار آل ایجز ٹو کم جو ہے یہ رول کرے گی. اور ترکی ماڈل یہ ہوگا. ترکی ماڈل کا بڑا غلغلہ سنا ہوگا. ترکی ماڈل کیا ہے کہ طیب اردوان نے پہلے پرائم منسٹر کے طور پہ 2 ٹرمیں گزاری، اور جب وہ کانسٹیٹیوشنلی تیسری ٹرم نہیں لے سکتا تھا، اس نے آئین تبدیل کر کے ساری پاور پریزیڈنٹ کو شفٹ کی، اور اب وہ پھر دوسری ٹرم جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ پوری کرنے جا رہا ہے. یعنی وہ پچھلی 4 ٹرموں سے ترکی کا جو ہے وہ ٹاپ مین چلا آ رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ پھر اب کیا کرنے جا رہا ہے آئین کے اندر ترمیم کر کے، تاکہ اس کا اقتدار جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. تو یہی ترکی ماڈل پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہونا تھا کہ یہاں پہ پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب نے 2 ٹرمز جو تھیں وہ گزارنی تھی ایز اے پرائم منسٹر، اور اس کے بعد پھر 2 ٹرم انہوں نے ایز اے صدر گزارنی تھی، اور پھر اقتدار پہ بیٹھے بیٹھے ان کی روح جو تھی وہ کف سے انصری سے پرواز کر جانی تھی. ٹھیک ہے، وہ چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب ایک بے صبرے قسم کے شودے واقعہ ہوئے ہیں، تو 1 ٹرم کے پورے ہونے سے پہلے ہی انہوں نے صدارتی نعرہ لگا دیا کہ جی 1 ٹرم تو گزاروں گا صدر کے طور پہ، دوسری ٹرم وزیر اعظم کے طور پہ، لیکن دوسری ٹرم جو ہوگی وہ میری صدر کے طور پہ. آل دا پاورفل پریزیڈنٹ اور پریزیڈنشل الیکشن اس کے اندر آئیں گے. جنرل طارق جیسے بڑے بڑے چماٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر دھمالے ڈالتے پھرتے رہے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، اور جناب یونٹی آف ڈسپلن ہونا، وہ کیا ہوتا ہے جی، یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے، ایک بندے کے پاس پاور ہونی چاہیے. دنیا جو ہے وہ پاور ڈسیمینیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ جو عسکری مائنڈ ہے نا، جس کے اندر یونٹی آف کمانڈ کا کیڑا کلبلا رہا ہوتا ہے، کھڑک ہو رہی ہوتی ہے، وہ جناب کنسنٹریٹ کر کے ایک بندے کی طرف لا رہے ہیں. دنیا کا سب سے پاورفل بندہ جو ہوتا ہے وہ امریکی صدر ہوتا ہے. وہ امریکی صدر سے پاور ادھر ادھر کر رہے ہیں کہ یار یہ کہیں کو بونگی نہ مار بیٹھے، کوئی ٹرمپو آ گیا تو ہمارا بیڑا کر جائے گا جو کہ کر گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے پاورز وڈرا کر کے کانگریس کو دے رہے ہیں، سینٹ کو دے رہے ہیں، سینٹ کی کمیٹیوں کو، سب کمیٹیوں کو، ہاؤس آف مطلب کہ وہ کانگریس کی کمیٹیاں، سب کمیٹیاں ان کو دے رہے ہیں. اور کمیٹیاں آپس میں مشترکہ اجلاس کریں، وہاں پہ طلب کریں چیف آف آرمی سٹاف کو، وہاں پہ طلب کریں اٹارنی جنرل کو، وہاں پہ طلب کریں ججز کو، اور ان کا انٹرویو کریں اور لائیو نشر کریں. وہ یہ کر رہے ہیں. اور ایتھے جناب ساریاں
لیکن ٹھیک ہے جنرل طارق صاحب چیف آف آرمی سٹاف نمبر 1 ہونے دے بارے نہیں بنایا تو اینا کہ تکلیف کرنا انہوں دا بنتا سی نا نواز شریف کے خلاف تو وہ انہوں نے کی. تو خیر میرا مطلب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے بقول عمران شفقت صاحب کے بندہ وہ کیا بات ہوئی جس میں کہنا پڑے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن محاورتاً تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا یہ فورس کھڑی کی. اس فورس نے پھر عمران احمد خان نیازی کو تراشا. اب عمران احمد خان نیازی صاحب کے اندر ٹیرین وائٹ سے لے کے جوئے بازی تک اور بال ٹیمپرنگ اور بال چکنگ سے لے کے اور دنیا کا کوئی شرعی عیب نہیں تھا. نواب آف کالا باغ کی اسٹیٹ پہ جا کے عیاشی کرنے تک دنیا کا کوئی شرعی عیب تو ایسا نہیں تھا کہ جو موصوف کے کریڈٹ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. تو اس کے لیے پھر ایک لارجر دین لائف امیج کریٹ کرنا تھا اور وہ لارجر دین لائف امیج کریٹ کر کے ان کو تخلیق کیا گیا. اب وہ ایک مانسٹر کی صورت میں سامنے ہے. وہ جو دیوے کے اندر وہ بلا تھی وہ جو جن تھا وہ باہر نکل آیا. وہ دیوے میں جانے سے انکاری ہے کہتا ہے پہنو اب میں اس میں نہیں سما سکتا. وہ جو چراغ تھا اس میں جو جن باہر نکال لیا ہے اور بڑی محنت سے نکال رہا ہے. اس قوم کے اربوں روپے نکال کے نکالا ہے. اب وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو کیا کیا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں حل, جس نے درد دیا ہے وہی دعا دے گا, جس نے گنڈا ماریاں ہیں وہ دندوں سے کھولنی پڑیں گی, ہاتھوں کی ماری دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں, گانٹھیں جو دی ہیں نا رسے کو گانٹ دیتے ہیں نا تو ہاتھ سے آپ کھینچیں گے تو دانتوں سے کھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے, ہر چیز کا ایک حل موجود ہوتا ہے. اگر آج بھی آپ اپنا ارسلان بیٹے کے اور یہ اظہر مشوانی جیسی لینجیں جو ہیں ان کا فنڈ بند کر دیں جو پنجاب حکومت کے اور کے پی کے حکومت سے اور گلگت بلتستان حکومت کے اور آزاد حکومت کے قومی خزانوں سے جا رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دھڑام سے کیسے گرتے ہیں. یہ جعلی بوٹ جو انہوں نے ایڈ کیا, خیر جعلی بوٹاں تو ایلن مسک پہ آئیے گا نا, ٹھیک ہے, وہ اتنے مہنگے بنا دے گا ان کے لیے کہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں رہے گا. اب ایلن مسک آپ کو ہیلپ کر رہا ہے, وہ مہنگا بنا رہا ہے, آپ ادھر سے ان کی سپلائی بند کر دیں. آپ کو اپنے لیے 100 ارب روپیہ 50 ارب روپیہ 80 ارب روپیہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ سنگی پہ 9 رکھ کے لے لیتے ہیں. اور اگر اسحاق ڈار جو ہے وہ کہے کہ جناب اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ لے لینا, اس کا آپ عبرت ناک انجام کر دیتے ہیں کہ اس کو بھاگنا پڑ جاتا ہے. وہ پایا نا مہینے دے 8-10 ارب روپیہ ہر قوم خزانے دے وچوں کڈ کے وہ خرچ کری جا رہے ہیں. ایتھے تہاڈی کوئی غیرت نہیں جاگدی جناب, ٹھیک ہے نا. تو پھر ٹھیک ہے, یہ جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کی گالم برگیڈ ISPR نے ٹرینڈ کر کے دی تھی, وہ سر آپ کے گھروں تک کی آگ پہنچ رہی. ہمیں تو 10 سال گالیاں کھا کھا کے عادت ہو گئی نا, ہم تو عادی ہو گئے. ہم تو پوچھتے ہیں صبح اٹھ کے آج کسی نے گال نہیں کڈی, ٹھیک ہے. تو جناب کو یہ ٹیسٹ بھی, میرا مطلب ہے کہ ابھی تک اس ٹیسٹ سے دل بھرا نہیں ہے. اگر اسحاق ڈار آپ کو 50 ارب روپیہ نہ دے اور یہ پوچھنے کی زحمت گوارا کر لے کہ بھائی جان اگر اتنا مہنگا JF تھنڈر بنانا سی تو اسی چین کو نہیں کیوں نہ خرید لئیے, ٹھیک ہے, بنیا بنائے کیوں نہ لے آئیے. اگر وہ یہ پوچھنے کا گناہ گار ہو جائے تو اس کا حشر نکال دے, لیکن ادھروں سپلائی لائن بند نہیں کرنی اور کہنا ہے کہ جناب یہ ٹھیک. بہرحال حل موجود ہے جی. یہ جو ناجائز اولادیں ہیں, جن کی اولادیں ہیں ان کو اٹھوائیں, اور جو انہوں نے جعلی ایک اورا بنا رکھا ہے, جعلی ایک پرسپشن بنا رکھا ہے, اس پرسپشن کے اور غبارہ پھیلا رکھا ہے, اس کے اندر سوئچ بو دے. ودن آرز یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. یہ گند جو ہے, یہ گند اب پاکستان کی جغرافی حدود سے چھلک کے جا کے دنیا کے ہر کونے میں گند ملانا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے میڈیا کو روگ میڈیا قرار دے کے دنیا کے عالمی آؤٹ لیٹ جو ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیں, خدارا ان کی سپلائی لائن روکیے. یہ جو غلاظتیں ہیں ارسلان کے اور مشوانی نام کی جو غلاظتیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں, خدارا اس ملک کو اس سے بچا لیجیے. بس میں نے یہی کہنا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.